बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ खलीजी जंग की शिद्दत में वसअत के आसार हैं, ज़्यादा बड़ी तबाही सामने है और साथ ही पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन बहुत ही मुश्किल हो सकते हैं, दिफाई एतबार से भी और माशी एतबार से भी। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है जो इस मुतवक्को मुश्किल पर खुशी ज़ाहिर कर रहा है। ये बेहिसी नहीं है, ये बेशर्मी है और मुल्क से दुश्मनी है। और जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका के इक़दामात से पता चलता है कि अब वो इस जंग में ज़्यादा शिद्दत पैदा करने वाला है। तीसरी तरफ हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि इस जंग के नतीजे में इसराइल के अंदर जो तबाही हुई है वो तो हुई है, लेकिन इसराइल नंबर 2 यानी मिनी इसराइल में भी बहुत तबाही हुई है। और वो शान शौकत जिस पर इनको बड़ा फ़ख्र था अब हवा होती जा रही है। और फिर आखिर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफसोसनाक तकरीर, मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि वो इतनी बेहिसी का मुजाहरा करेंगे और अपनी तकरीर में गैर ज़रूरी झूठ भी बोलेंगे। तो इस पर भी बात करेंगे। आगाज़ करते हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए किस तरह मुश्किल हो सकते हैं। ईरान सऊदी अरब पर मुसलसल हमले कर रहा है और उसका ये दावा कि वो अमरीकी मफादात पर हमले कर रहा है बिल्कुल गलत है। कल भी इसने रियाज के एयरपोर्ट पर हमला करने की कोशिश की, वो नाकाम बना दिया गया, लेकिन इसने हमला तो किया। और रियाज एयरपोर्ट का अमरीकी अड्डों से या अमरीकी हमलों से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। तो इस सूरत हाल में सऊदी अरब किसी भी वक्त पाकिस्तान से ये बाज़ाब्ता मुतालबा कर सकता है, अगर ईरान के हमले जारी रहे, कि वो सऊदी अरब का साथ दे, यानी ईरान के ख़िलाफ़ इक़दामात में फ़रीक बन जाए। और ये वो सूरत हाल है जिसका कोई भी पाकिस्तानी दिल से ख्वाहिशमंद नहीं है। कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि पाकिस्तान का ईरान से टकराव हो, क्योंकि इस सूरत में ईरान तो खैर अदमुआ हो ही चुका है, लेकिन इस सूरत में फिर पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। और पाकिस्तान में आबादी का एक हिस्सा जो ईरान से हमदर्दी रखता है वो पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ जज्बात का मुजाहरा कर सकता है। यानी किसी भी सूरत में हमें इस जंग में फ़रीक बनने से गुरेज ही करना चाहिए जहाँ तक हो सके। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान के में ख़ास तौर पर वो हल्के जिनका ताल्लुक़ PTI से है, वो इस बात का जिक्र बड़े मज़े ले लेकर कर रहे हैं और अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टें डाल रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान को ईरान पर हमला करना ही होगा। अब पाकिस्तान के सामने कोई रास्ता नहीं है, मारा जाएगा। अगर वो ये नहीं करेगा तो फिर देखना क्या होता है। यानी ये लोग पाकिस्तान को मुश्किल में पड़ता हुआ देखकर अपना अंदर का जो खुब्स है पाकिस्तान के लिए, अपनी उनके बातिन में जो पाकिस्तान से नफ़रत है, जो पाकिस्तान से बुग़्ज़ है, उसका इजहार करने के लिए ये मौका तलाश कर रहे हैं। हम लोगों की तो अब भी ये ख्वाहिश है कि काश ऐसा वक्त ना आए, अल्लाह करे ऐसा वक्त ना आए और इसकी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन इसका कुछ इन्हिसार ईरान पर भी है कि वो गैर ज़रूरी हमले क्यों कर रहा है, जबकि सऊदी अरब ने ये वाज़े किया है कि उसकी सरज़मीन से अमेरिका पर कोई हमला नहीं हो रहा, या तो ईरान बताए कि फ़लाँ हमला सऊदी अरब से हुआ है। इसी तरह ये ठीक है कि बहरीन के अड्डों से ईरान पर हमले हुए हैं, लेकिन बहरीन में ईरान क्या कर रहा है? बहरीन में भी वो अमरीकी अड्डों पर अगर हमले कर रहा है तो अमरीकी अड्डों के साथ गैर दिफाई तनसीबात पर भी वो हमले कर रहा है। मसलन बहरीन की रिफ़ाइनरी पर इसने हमला किया, जिसके बाद उसमें आग लग गई, नुकसान हुआ और रिफ़ाइनरी को बंद करना पड़ा। और इसी तरह उसने बहरीन में पानी का जो ज़ख़ीरा है उसको भी तबाह किया। हालांकि इन दोनों मामलात का ताल्लुक़ अमेरिका से नहीं है। ईरान का कहना है कि चूँकि अमरीकी हमले में हमारा पानी का एक ज़ख़ीरा, पानी को साफ़ करने का एक सिस्टम तबाह हुआ है, इसलिए हमने ये किया है। तो वो हमला अमेरिका ने किया है, ना कि बहरीन ने किया है। और बहरीन में अगर आप पानी बंद करेंगे तो वहाँ तो सिविल आबादी मारी जाएगी। अमेरिका को इससे क्या नुकसान होगा? अमेरिका का इससे कोई नुकसान नहीं। इसी तरह एक नया मोर्चा खुलने वाला है इस जंग में, वो है तुर्की, क्योंकि तुर्की पर ये तीसरी मरतबा ईरान ने हमला किया है और बिला इश्तियाल किया है। जबकि तुर्की वो मुल्क है जो मुसलसल मुतालबा कर रहा है और मुसलसल अपना ये मौक़िफ़ दे रहा है कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए। और बल्कि वो तो उसने तो जहाँ तक कहा है कि ईरान को तकसीम करने की किसी कोशिश की हौसला अफजाई नहीं करेंगे, इससे बाज रहा जाए। ये ठीक है कि अगर ईरान तकसीम होता है तो तुर्की को भी नुकसान होगा, इसलिए वो अपना फ़ायदा भी सोच रहा है। लेकिन इस फ़ायदे से हटकर भी तुर्की इस जंग की मसलसल मुखालफत कर रहा है। बल्कि सच तो ये है
کہ سعودی عرب نے سب سے زیادہ مخالفت کی تھی اور انہوں نے صدر ٹرمپ کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی تھی پچھلے 1.5 مہینہ پہلے کہ وہ ایران پر حملے کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور اس حملے سے گریز کرے، کیونکہ اس سے سارا خطہ عدم توازن کا، عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ اب ترکی میں امریکہ نے اپنے وہاں سے شہریوں کو کہا ہے کہ وہ جنوب مشرقی ترکی کا علاقہ خالی کر دیں۔ اس کا ایک اہم شہر ہے ادنا، اور اس کے آس پاس کے لوگ تو بالکل امریکی جو وہاں موجود ہے وہ تو فوراً ہی نکل جائے، لیکن پورا جنوب مشرقی ترکی جو کرد علاقے پر مشتمل ہے وہاں سے نکل جائے۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایران کی طرف سے اس علاقے میں مزید حملے متوقع ہیں اور اس علاقے سے پھر ایران کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ ترکی میں نیٹو کے اڈے موجود ہیں اور کل بھی جو ترکی پر ایک مرتبہ پھر حملہ کیا گیا میزائل سے، اسے نیٹو کی فوج نے ناکام بنایا، صرف ترکی کی فوج نے ناکام نہیں بنایا۔ تو یہاں لگتا ہے کہ ایران کی جنوب مغربی سرحد جو ہے وہ بھی اب ایک قسم کا میدان جنگ بننے والی ہے۔ باقی آپ کے سامنے ہے کہ ایران کی میزائلوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ کل متحدہ عرب امارات پر صرف 12 میزائل داغے گئے اور وہ 12 کے 12 گرا لیے گئے، لیکن یہ 12 کی گنتی اہم ہے کیونکہ اس سے پہلے امارات پر 30، 40، 50 کے قریب میزائل ایوریج روزانہ گرائے جاتے تھے۔ اب پرسوں انہوں نے 17 میزائل پھینکے، کل انہوں نے 12 میزائل پھینکے، اور اگرچہ یہ ایران نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 6 مہینے کے میزائل موجود ہیں، لیکن انٹیلیجنس رپورٹیں کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ایران کے میزائل کے ذخائر دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر یہ صورتحال جاری رہی تو نقصان زیادہ ایران ہی کا ہوگا، لیکن اسرائیل کا اور منی اسرائیل کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کو بھی میں ذکر کروں گا، وہ بھی بہت اہم نقصان ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو اردن ہے، اردن وہاں سے حملے امریکہ نے بند کر دیے ہیں۔ یہ ایک اہم خبر ہے کہ جو اردن میں جو امریکہ کے اڈے تھے وہ انہوں نے ختم کر دیے ہیں، ختم نہیں کیے لیکن حملے وہاں سے ختم کر دیے، اور گویا کہ وہاں جو اڈا ہے، امریکی اڈا، بہت بڑا اڈا ہے، وہاں سے اب ایران کے خلاف کوئی سرگرمی نہیں ہو رہی، لیکن اب سرگرمی کا مرکز ہے بحیرہ روم، جہاں ایک جہاز پہلے سے موجود ہے طیارہ بردار، اور ایک طیارہ بردار جہاز وہاں پہنچنے والا ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ ایران کے خلاف حملوں کی شدت سے مراد یہ ہے کہ بمباری کی شدت میں جو اضافہ ہونے والا ہے، اس کی خبر یہ ہے کہ B-1 طیاروں کے علاوہ 4 عدد B-1 طیارے برطانیہ کی بندرگاہوں پر پہنچ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ 3 B-52 B-52 طیارے، یعنی یہ 7 طیارے جو دراصل بہت بڑے بموں کو گرانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ عام بم جو اب تک ایران پر گرائے جا رہے ہیں اور عام میزائل جو ایران پر گرائے جا رہے ہیں ان سے زیادہ طاقت کے یہ میزائل ہیں، اور یہ بہت طاقت کے یہ میزائل اور یہ بم، کہا جاتا ہے کہ یہ ایٹم بم کے بعد دنیا کا سب سے بڑا بم جو ہے وہ صرف یہ طیارے گرا سکتے ہیں۔ تو ان طیاروں کو برطانیہ لایا گیا ہے، یہ وہاں سے برطانیہ سے اڑان بھر کے ایران پر بمباری کریں گے۔ یہ بمبار طیارے لمبی پرواز کر سکتے ہیں، جو دنیا کی کسی اور بمبار طیارے میں اتنی وہ پیٹرول کی سہولت نہیں ہوتی ذخیرہ کرنے کی جہاز کے اندر جتنی ان میں ہے۔ تو یہ B-1 اور B-52 طیاروں کی آمد اس جنگ میں ان کو شریک کرنے کا فیصلہ یہ بتا رہا ہے کہ ایران پر اگلے دنوں میں کل پرسوں یا ترسوں جو بمباری ہوگی وہ اب تک کی بمباریوں سے شدید ہوگی۔ اب تک کی بمباریوں میں زیادہ حصہ جو ہے، زیادہ فیصلہ کن اور زیادہ خطرناک بمباریاں اسرائیل نے کی ہے، جس نے تہران کے علاوہ اصفہان کو، تبریز کو اور بندر عباس کو بھی نشانہ بنایا، اور اب یہ انہوں نے فیصلہ کیا، بلکہ اعلان کیا ہے کہ وہ وسطی ایران کے اور کئی مقامات کو انہوں نے لسٹ کیا ہے کہ جہاں جہاں بمباریاں کرنی ہیں، یعنی آنے والے دنوں میں بمباریوں کی شدت بڑھ جائے گی۔ اچھا، اب تھوڑا سا ذکر پاکستان کا کر لیتے ہیں، جہاں شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ کچھ ایسے فیصلوں کا اعلان کریں گے جس سے یہ شاہی اخراجات میں کمی ہو، پروٹوکول میں کمی ہو، لیکن انہوں نے صرف محکمہ جاتی گاڑیوں کے استعمال میں 50% کمی کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات میں کمی کا کوئی اعلان نہیں کیا، حالانکہ سب سے زیادہ کٹوتی جہاں ہونی چاہیے تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات ہیں، جو اس دور میں بے پناہ حد تک بڑھ گئے۔ اس سے پہلے کبھی کسی بھی وزیر اعظم نے، ایون یحییٰ خان نے بھی ایوان صدر میں اتنے اخراجات نہیں کیے جتنے اخراجات اس وقت کا وزیر اعظم ہاؤس کر رہا ہے۔
اور ان میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ اور دوسرا انہوں نے دو بڑی غلط بیانیاں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہا کہ ہماری حکومت کے دور میں مہنگائی میں کمی ہوئی، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جو انہیں نہیں بولنا چاہیے تھا۔ شہباز شریف کے دور میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی کسی دور میں نہیں ہوئی۔ صرف بجلی کو دیکھ لیجئے، بجلی کی قیمت میں شہباز شریف صاحب نے کتنا اضافہ کیا ہے اور پٹرول کی قیمت میں کتنا اضافہ کیا حالیہ اضافے سے قطع نظر، کیونکہ حالیہ اضافے کی بات الگ ہے، وہ بھی میں کرتا ہوں بات، اس میں بھی ایک دھوکہ کیا انہوں نے، اس میں بھی غلط بیانی کی، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے دل پر پتھر رکھ کر یہ جو 50% اضافے کا فیصلہ کیا ہے وہ دل پر پتھر رکھ کر کیا ہے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ اتنا اضافہ کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اضافہ تو اس سے زیادہ کا کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے کہا کہ عوام پر بوجھ نہ پڑے۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 50% اضافہ کر کے بھی عوام کی جیب پر کوئی بوجھ نہیں پڑا، جیب پر جو اضافہ اپنے بوجھ پڑنا تھا وہ آئندہ پڑے گا، اس فیصلے سے کوئی نہیں ہوا۔ دوسری غلط بیانی یہ ہے کہ یہ فیصلہ 50 روپے بڑھانے کا، اس کا خلیجی جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جھوٹ بولا گیا ہے۔ اس لیے بھارت نے تیل کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا، وہ کرے گا، وہ کب کرے گا؟ جب نیا تیل آئے گا۔ تو پاکستان نے تو پرانے تیل پر یہ اضافہ کیا، اس کا خلیجی جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ اگلی کھیپ جب آئے گی تو اس کی قیمت میں جب اضافہ ہوگا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہاں یہ اضافہ حکومت کی مجبوری تھی، یہ اضافہ حکومت نے خلیجی جنگ کی وجہ سے کیا، لیکن یہ جو 50 روپے اضافہ کیا ہے یہ وزیر اعظم نے خالصتاً اپنی ایلیٹ کلاس کو نوازنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ یہ اطلاعات اب سب کے سامنے آ گئی ہیں کہ تیل کمپنیوں کو 30 روپے اور ڈیزل میں، مٹی کے تیل میں 50 روپے فی لیٹر کا فائدہ پہنچانے کے لیے یہ اضافہ کیا گیا ہے تاکہ ان کی جیبوں میں رقم جا سکے۔ اور آپ نے ایک اپوزیشن لیڈر کا بیان بھی سنا کہ جو ارب پتی تھی تیل کی کمپنیاں، شہباز شریف نے ان کو راتوں رات کھرب پتی کر دیا ہے۔ تو دراصل یہ اضافہ انہیں کھرب پتی کرنے کے لیے کیا گیا، اور شہباز شریف صاحب سے جب سے آئے ہیں وہ مسلسل ایلیٹ کلاس کو، طاقتور اشرافیہ کو نوازتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی اگر وہ حکومت کی ملازمت میں ہوں تو ان کی تنخواہوں میں بے محابہ اضافہ، اور اگر وہ حکومت میں نہیں ہیں تو ان کے لیے مراعات میں، ٹیکسوں میں کمی میں، اس شکل میں وہ ان کو نواز رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ جو قیمتی گاڑیاں ہیں ان پر ٹیکس کم کر دیا گیا، یعنی قیمتی گاڑی سے مراد جو کروڑوں روپے کے حساب سے آتی ہیں، یعنی کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیوں پر ٹیکس کم کر دیا گیا ہے، اور جو گاڑیاں لاکھوں روپے کی ہے، جو مڈل کلاس طبقہ بھی قرضے لے کر قسطوں پر خرید سکتا ہے، ان کی قیمتوں میں ان پر ٹیکسز میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تیل کی قیمت میں 55 روپے کا جو اضافہ کیا گیا ہے یہ صرف اشرافیہ کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے کلٹ کے ممبرز کو نوازنے کے لیے اور انہیں راتوں رات کھرب پتی بنانے کے لیے کیا گیا، اس کا کوئی تعلق خلیجی جنگ سے نہیں ہے۔ ہاں اب جو تیل آئے گا، اس تیل کے بعد وہ اگر مہنگا ہوتا ہے تو اس کو ہم اچھا اب اس میں پھر یہ بھی ہے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ 2 یا چند ہفتوں کے بعد دنیا میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ تقریباً تمام معاشی ماہر کہہ رہے ہیں کہ ایران کا جو بھی مسئلہ ہے یہ کوئی بہت لمبا نہیں کھنچے گا، ہمارے حساب سے لمبا کھنچے گا، لیکن یہ مجموعی طور پر چند ہفتوں کے اندر اندر اس معاملے کو انجام تک پہنچا دیا جائے گا، جس کے بعد تیل کی قیمتیں واپس آ جائیں گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف ہی رہے تو کیا پاکستان میں تیل کی قیمت کم ہوگی؟ اور اگر کم ہوگی تو یہ جو راتوں رات پوری ملک کی ہر چیز کی قیمت میں آگ لگ گئی ہے، ہر چیز کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، وہ قیمتیں واپس ہوں گی یا نہیں؟ کیونکہ پاکستان میں پہلے بھی یہی روایت تھی کہ جو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں وہ پھر کسی عالمی سطح پر تیل کی قیمت کم ہونے سے وہ قیمتیں کم نہیں ہوتی۔ اور پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر چیز میں زوال کی رفتار زیادہ ہے اور ٹھہراؤ کی رفتار کہیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو مجموعی طور پر شہباز شریف صاحب کا یہ خطاب بہت ہی افسوسناک ہے، یعنی انہیں نہ تو یہ احساس ہے کہ عوام کس مشکل سے گزر رہے ہیں، ورنہ وہ کم سے کم علامتی طور پر ہی وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات میں کمی کر دیتے، جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت اب بربادی کا جشن منا رہی ہے۔ تو بس یہ آج کی معروضات اس حد تک تھیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے بلاگ میں مزید بات چیت ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔